बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदीद। आज कल पाकिस्तान में अहम गैर मुल्की शख्सियात की आमद-ओ-रफ्त का सिलसिला जारी है। पिछले दिनों सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा एक आला सतही वफ़द के हमरा पाकिस्तान आए और अब ईरान के सदर जनाब इब्राहिम रईसी साहब जो हैं वो पाकिस्तान के दौरे पे आए हुए हैं। ईरानी सदर का जो दौरा पाकिस्तान है ये बड़ा अहम है, इसलिए कि अभी कुछ ही अरसा पहले पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बहुत कशीदगी थी और सूरत हाल यहाँ तक पहुँच गई थी कि दोनों अतराफ़ की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो बॉर्डर पे इकट्ठी हो गई, लेकिन फिर मामलात जो हैं वो ठीक हो गए और अब ईरान के सदर पाकिस्तान के दौरे पे हैं। तो पाकिस्तान के हमसायों के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाना जो है वो पाकिस्तान के भी मुफाद में है, पूरे रीजन के मुफाद में है। लेकिन एक हमसाया ऐसा है जिसके साथ पाकिस्तान कोशिश की कि मामलात बेहतर हो जाएं, लेकिन शायद वो जो हमसाया है उसकी जो रूलिंग एलीट है, हुक्मरान अशराफिया, वो इंटरेस्टेड नहीं है। और आप मेरा इशारा समझ गए, मेरा इशारा है भारत की तरफ। और भारत के जो वज़ीर आज़म हैं नरेंद्र मोदी, वो पिछले कुछ दिनों से ऐसे बयानात दे रहे हैं कि अब लगता है कि उनका टारगेट सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, बल्कि उनका टारगेट जो है वो मुसलमान बहसियत एक कम्युनिटी के हैं। और अभी हाल ही में उन्होंने अपनी एक इंतखाबी तकरीर में जो मुसलमानों के बारे में अल्फाज इस्तेमाल किए हैं उस पर ख़ुद हिंदुस्तान के जो बहुत से हिंदू दानिश्वर और तबसरा निगार हैं वो भी परेशान हैं। अरबन नस्ल की सोच, यानी कि अरब नस्ल की सोच आपका और हमारा मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे और घुसपैठिया कहा है उन्होंने तमाम मुसलमानों को। अब इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। तो एक तरफ तो जो मोदी साहब हैं इनको कुछ अरब ममालिक में बुलाकर अवार्ड दिए जाते हैं, इनके गले में कीमती हार डाले जाते हैं, दूसरी तरफ ये मोदी साहब अरबों को बुरा भला भी कहते हैं। तो अब सवाल जो है वो ये पैदा होता है कि पाकिस्तान की तो जो रूलिंग एलीट है वो तो ऐसी बातें नहीं करती। हमारे तो इलेक्शन में इंडिया के बारे में ऐसी गुफ्तगू नहीं होती जिस तरह की कि इंडिया के इलेक्शन में पाकिस्तान के बारे में और अब मुसलमानों के बारे में गुफ्तगू शुरू हो गई है। तो अगर मोदी साहब दोबारा इलेक्शन जीतते हैं, जिसके काफ़ी इम्कानात नज़र आते हैं, तो पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात की नौयत क्या होगी। और जो इंडियन पार्लियामेंट में अखंड भारत का नक्शा लगा दिया गया है, ग्रेटर इंडिया का नक्शा लगा दिया गया है, तो क्या ये भी सिर्फ एक सियासी कार्रवाई है या इसको अमली जामा पहनाने की कोशिश भी की जाएगी। तो गुफ्तगू के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एजाज़ चौधरी साहब, साबिक सेक्रेटरी ख़ारजा हैं, कॉलम लिखते हैं और किताब भी लिखी है इन्होंने, बहुत ज़बरदस्त किताब लिखी है एक इन्होंने, और इनकी और भी किताबें आ रही हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब सिर्फ दफ़ाई तज़िया कार की हैसियत से मौजूद नहीं, एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के सदर भी हैं। और जनाब अहमर बिलाल सूफ़ी साहब माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर इंटरनेशनल लॉ के एक्सपर्ट हैं, साबिक वज़ीर कानून भी हैं हमारे। तो एजाज़ चौधरी साहब, ये जो एक मैंने आपको सिर्फ एक ही क्लिप सुनाया है मोदी साहब का, मेरे पास और भी बहुत से क्लिप हैं। तो मोदी साहब ने एक तरफ तो मुसलमानों को घुसपैठिया करार दिया है और कहा है कि जी कांग्रेस जो है वो इन मुसलमानों के साथ कोई बड़ा भला करना चाहती है इनका, और अरब नस्ल को भी गाली दे दी है। तो आपको क्या लग रहा है कि अगर मोदी साहब इलेक्शन जीत जाते हैं, वो कह रहे हैं अब की बार 400 पार, यानी कि 400 से ज़्यादा सीटें लेना चाह रहे हैं वो, तो अगर फ़र्ज़ करें उनको 400 नहीं भी मिलती, वो दोबारा अक्सरियत लेके हुकूमत बना लेते हैं, तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में कशीदगी पैदा होगी या बेहतरी होगी? पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात मैक्सिमम तो ये हो सकते हैं कि थोड़ा नॉर्मलाइज़ कर लें, मैक्सिमम। वो भी इसलिए क्योंकि बहुत सारी जहतों में हिंदुस्तान को फ़ायदा है इस बात से कि पाकिस्तान वाला जो फ्रंट है वो थोड़ा सा काम डाउन हो जाए। लेकिन अखंड भारत वाला जो मंसूबा है वो आज की पैदावार नहीं है, ये 1925 से सरवारकर के ज़माने से चल रहा है और ये हमेशा से अंडर दी सरफेस, जैसे कहते हैं विनियर जो सरफेस था उसके नीचे मौजूद था। और बड़ी इनकी कशमकश थी नेहरू और गांधी के साथ, लेकिन ये उस वक्त तो नहीं कामयाब हो सके। इन्होंने गांधी को मर्डर भी किया, लेकिन जब इन्होंने बाबरी मस्जिद गिराई तो इनको एहसास हुआ कि इनके पास ये पता है, ये खेला जा सकता है। और उसके बाद इन्होंने सबसे पहले ये गुजरात में खेला। गुजरात में जब ये इलेक्शन जीते तो उसके बाद से इनको अंदाज़ा हुआ कि ये तो बड़ी पावरफुल है और हम आ सकते हैं। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि इस वक्त मोदी सरकार अपनी तीसरी
جو ان کی ٹرم ہے اس میں اس ایجنڈا سے ہٹیں گے اگر وہ جیت جاتے ہیں تو۔ دوسری طرف بھی اپوزیشن بھی بہت کوشش کر رہی ہے کیونکہ ان کو اندازہ ہو رہا ہے کہ سیکولرزم اور پلورلزم تو تقریباً ختم ہو گیا ہندوستان میں، لیکن مودی سرکار میرا نہیں خیال کہ وہ یہ ایجنڈا ختم کرنا چاہے گی۔ کچھ ایسے ٹریک 2 میں بیٹھا ہوں تو وہاں کچھ مجھے تاثر ملا کہ کچھ ابھی بھی ہندوستانی ایسے ہیں جو ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے حق میں ہوگا کہ اگر آپ پاکستان کو کم از کم تھوڑا سا نارملائز کر لیں تاکہ یہ ٹینشنز ختم ہو جائیں، اور ان کی جو شفٹ ہے نا اس وقت بڑی ایک امپرسیپٹیبل شفٹ ہو رہی ہے انڈیا میں، وہ ہے کانٹیننٹل سپیس سے میری ٹائم سپیس کی طرف۔ اس میں انڈو پیسفک اسٹریٹجی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں مشہور ہے کہ انڈین اوشن جو کنٹرول کرے گا وہ ڈومینیٹ کرے گا دنیا میں، تو اس وجہ سے آپ بہت سارے ملکوں کو دیکھ رہے ہیں، اس میں امریکہ اور UK، فرانس اور اب چین اور ہندوستان بھی اس میں بڑے ایکٹیو ہیں۔ تو اس وجہ سے بھی ان کو ضروری ہے کہ کانٹیننٹل سپیس میں چین کے ساتھ بھی بارڈر تھوڑا سیٹل ہو جائے، پاکستان کے ساتھ تو آلریڈی وہ لیکن ہندوتوا کا ایجنڈا وہ نہیں چھوڑیں گے، اور پہلی سٹیج پہ وہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر ایک ہندو راج بن جائے، انڈین سٹیٹ بن جائے، اور مسلمانوں کی وہاں پہ اب کوئی سنوائی نہیں ہو رہی۔ ابھی جیفر لو کی جو کتاب تھی، فرانسیسی جو پولیٹیکل سائنٹسٹ ہے، آپ نے دیکھی ہوگی کہ 14.5% مسلمان ہیں ہندوستان میں، اور کسی شعبے میں بھی 5% سے زیادہ مسلمان نہیں ہیں، چاہے وہ لیجسلیٹو آرگنز ہوں، چاہے وہ سول سروسز ہوں، چاہے وہ پولیس ہو، کہیں پہ بھی نہیں۔ تو اس وجہ سے یہ تو جو سمت ہے وہ تو میرے خیال میں متعین ہو چکی ہے، وہ اس طرف بڑھ رہے ہیں مودی صاحب، اور میرا نہیں خیال کہ وہ الیکشن کے بعد بھی اگر وہ الیکٹ ہو جاتے ہیں تو رکیں گے۔ اچھا جنرل قیوم صاحب، مودی صاحب نے پاکستان کے بارے میں بھی ایک بات کی ہے، بڑی تضحیک امیز انداز میں انہوں نے بات کی ہے، آٹے کی سپلائی کے لیے ترس رہا ہے، اشارہ جس طرف بھی انہوں نے کیا ہے، لیکن جن کی طرف اشارہ کیا ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارے وزیر خارجہ نے پچھلے دنوں کیا کہا، ذرا سنیں۔ انڈیا کے ساتھ بزنس کمیونٹی پاکستان میں کافی یہ اپیل بھی کرتی ہے، ڈیمانڈ بھی کرتی ہے، ہماری ہم جو امپورٹس تو ابھی بھی ہو رہی ہیں وہ آتی ہیں وایا دبئی، وایا سنگاپور، ایکسٹرا فریٹ اینڈ ایکسٹرا ٹرانسشپمنٹس، ایکسٹرا ٹرانسپورٹیشن کاسٹ ایٹسٹرا، تو ہم اس کو سیریسلی ایگزامن کریں گے، ہم سارے اسٹیک ہولڈرز آپس میں بیٹھیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا ہم ایٹ لیسٹ ٹو دی ایکسٹینٹ آف اکنامک ایکٹیویٹیز اینڈ ٹریڈ اس کو ہم دیکھیں گے کیا ہو سکتا ہے۔ تو جنرل صاحب اگر ہم کھولتے ہیں، فرض کریں اگر وزیر خارجہ نے کہا ہے تو اگر ٹریڈ کھلتی ہے تو مودی صاحب تو کہیں گے نا کہ آپ بھکاری ہیں تو اس لیے ہم نے کہا تھوڑا سا آٹا آپ کو سپلائی کر دیں۔ بہت مہربانی حامد، آپ نے انوائٹ کیا۔ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی دنیا میں بھوکے لوگوں کا سب سے بڑا اجتماع جو ہے وہ انڈیا کے اندر ہے۔ یہ ٹھیک بات ہے، ان کے فارن ایکسچینج ریزروز ہیں اور ریچر ہو رہے ہیں، لیکن وہاں بھی غربت ہے، افلاس ہے، لوگ فٹ پاتھوں پہ سوتے ہیں۔ یس، ہماری سچویشن اتنی اچھی نہیں ہے، ہمیں اس کے اوپر ضرور خیال کرنا چاہیے، لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ جب ایک گلوبل اوور ویو لیں نا جیو پالیٹکس کا، تو اس وقت دنیا میں 4 فلیش پوائنٹس ہیں جو نیوکلیئر فلیش پوائنٹس ہیں۔ اس میں نمبر 1 یہ یوکرین والا ہے جو رشیا کا آلریڈی ادھر ہے۔ نمبر 2 ساؤتھ چائنا سی۔ آج بھی صبح میں BBC کو سن رہا تھا تو فلپائنز نے کچھ ایسے سینسٹیو ایریاز میں ساؤتھ چائنا میں گھسنے کی کوشش کی ہے، اور وہ بھی بڑی ٹینس ہے، تیوان کا ایشو۔ تیسرا ہے پیلسٹائن کا، جس کو آپ دیکھا کہ کیسا اسکلیٹ ہو کے ایران اسرائیل تک بات پہنچ گئی۔ اور چوتھا ہے یہ کشمیر کا ہمارا، یہ ابھی اپیرنٹلی ڈارمنٹ نظر آتا ہے، لیکن پیلسٹائن بھی ایسے ہی نظر آتا تھا۔ تو اس کے اندر باقیوں کی سچویشن تو آپ کے آگے ہے، لیکن اگر BJP کو کامیابی ہوتی ہے، جس کے زیادہ چانسز ہیں، تو یہ تو ٹھیک بات ہے کہ ان کی اکانومی بیٹر جا رہی ہے، وہ ڈیجیٹلائزیشن پر جائیں گے، وہ پرائیویٹائزیشن پہ جائیں گے، وہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے اوپر جائیں گے وغیرہ، لیکن ود دیٹ ان کی جو انٹرنل جو ہے مائنارٹی کے خلاف، اس میں میٹ بھی مسلمز، میٹ بھی کرسچینز، سکھوں کو بھی انہوں نے ملک کے اندر بھی اور باہر بھی قتل کر رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں ابھی اور ماویسٹ کا اگلے دن واقعہ ہوا جس کے اندر 2-3 درجن انہوں نے ان کو ہلاک کیا، تو میرے خیال میں ان کے حصے بکھرے اسی صورت میں ہوں گے۔ ابھی یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ الیکشن کے دیکھیں 2019 میں جب الیکشن ہوا تھا تو مودی نے اس الیکشن کے فوراً بعد آ کے 370 یہ جو کانسٹیٹیوشنل کو کشمیر میں کیا تھا، یہ اس وقت کر دیا تھا۔
ابھی بھی ان کے منہ کو خون لگا ہوا ہے. لیکن آپ کو یاد ہے نا کہ 2019 کے الیکشن سے پہلے پاکستان میں کچھ ہمارے دوست تھے, ان کو بڑی امید تھی کہ جی مودی صاحب اگر جیت گئے الیکشن تو بڑا بریک تھرو ہو جائے گا, جی پاکستان انڈیا کے تعلقات ٹھیک ہو جائیں گے. تو یہ ہمارا جو ہے نا یہ بڑی نائیو سوچ ہے. مجھے تو ذرا برابر بھی شک نہیں کہ آپ کو انڈیا کبھی بھی ایک مضبوط پاکستان کو اپنے ونگز میں برداشت نہیں کرنا چاہتا. یس, بھوٹانائزیشن آپ کی ہو سکتی ہے, سبسروینٹ پاکستان ایکسیپٹیبل ہے. انہوں نے تو جب نیوکلیئر اپنی کیپبلٹی لی تو دے ور ناٹ تھنکنگ کہ یہ پاکستان بھی کر لے گا. تو اللہ کا کرم ہے, ہم اپنے طور کے اوپر اپنی ڈیفنس کے لیے تو ریڈی ہیں, لیکن ہمیں اپنی انٹرنل ویکنیسز کو بھی سوچنا ہوگا, ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا اور ان کو کور کرنا ہوگا. لاسٹ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں بی جے پی کا گجرات میں خون ان کو منہ میں لگا اور ان کو پتہ لگا کہ جب مسلم بیشنگ یا پاکستان بیشنگ ہوگی تو ووٹ ملیں گے, ایک ٹرم کی دوسری ٹرم کی, اور ابھی پھر یہ زبان کے ان کے پاس آٹا نہیں ہے. آپ نیبرز کے ساتھ ایسی بات نہیں کرتے. آن ون اینڈ پرائم منسٹر کو مبارک کا لیٹر بھیجا, میسیج بھیجا, آن دی ادر اینڈ یہ ان کے دو فیس ہیں, اور ہمیں کبھی بھی اچھائی کی توقع نہیں رکھنی چاہیے. لیکن جو قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیں کہا کہ ہر کسی سے اچھی ریلیشن رکھیں, اسپیشلی سپر پاورز اور نیبرز کے ساتھ, تو وی ڈونٹ وانٹ, ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں چاہیے, لیکن ہماری بیسک جو چیز ہے وہ کشمیر ہے اس کے اوپر, اور سیکنڈلی ان کے ان رویوں کے کو ہمیں محتاط طریقے سے دیکھنا ہوگا. اچھا احمد بلال صوفی صاحب, آپ نے ایک آرٹیکل لکھا تھا ڈان میں, جی اکھنڈ بھارت کے حوالے سے, کہ اس انٹرنیشنل لاء کے تحت آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں. اب تو یہ جو نقشہ ہے اکھنڈ بھارت کا, یہ تو انہوں نے انڈین پارلیمنٹ میں بھی لگا دیا ہے. جی ہاں, اور سی این این کہتی ہے جی کہ یہ ایک نقشہ جو ہے یہ ساؤتھ ایشیا کے امن کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. تو یہ بتائیں کہ, اور میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو سنوا بھی دوں کہ آر ایس ایس جو کہ بی جے پی کی اتحادی ہے, تو آر ایس ایس کے جو سربراہ ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں اکھنڈ بھارت کے بارے میں. اچھا, اب یہ آر ایس ایس کے سربراہ جو ہیں وہ ایک نوجوان کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارے جو بزرگ ہیں ان کی ریٹائرمنٹ سے پہلے اکھنڈ بھارت بن جائے گا. میں ذرا ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ اکھنڈ بھارت میں کون کون سے ممالک شامل ہیں. یہ جو آج کا ہندوستان ہے, اس کے علاوہ جی اس میں یہ کہتے ہیں پاکستان بھی اکھنڈ بھارت میں ہے, بنگلہ دیش بھی اکھنڈ بھارت میں ہے, بھوٹان, تبت, برما, اس طرف سری لنکا, تو یہ سارا کہتے ہیں جی یہ پورا گریٹر انڈیا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ پارلیمنٹ کے اندر انہوں نے لگا دیا ہے اکھنڈ بھارت کا میپ, تو اس پر ساری دنیا خاموش ہے, کیوں؟ دیکھیے حامد صاحب, بات یہ ہے کہ ایک تو ہے نا انٹرنیشنل ریلیشنز کا پرسپیکٹیو, ایک ہے اکنامک تعلقات کا پرسپیکٹیو, یہ چیزیں سیپریٹلی چلتی ہیں. ایک ہے قانونی اور لیگل پرسپیکٹیو, کہ ایک ملک اگر ایک موقف اڈاپٹ کرتا ہے, کوئی بھی موقف, اس موقف سے اگر آپ ایگری نہیں کرتے تو آپ پر قانونی ڈیوٹی ہے اس کو رسپونڈ کرنے کی. اچھا, اگر آپ اس کو رسپونڈ نہیں کرتے تو گویا آپ اس کو کوائٹلی یوں سمجھیے کہ ایکسیپٹنس کی طرف لے کے جا رہے ہیں. یہ ایک ڈینجرس ڈیولپمنٹ ہے جس میں ایک ملک ارادہ کر رہا ہے کہ وہ اپنے اطراف کے پڑوسی ممالک پر قبضے کا ارادہ رکھتا ہے. ان کا ٹائٹل وہ خود, افغانستان بھی ہے, افغانستان بھی ہے, میں یہ عرض کر رہا ہوں, افغانستان جو ممالک کا آپ نے نام لیا, وہ کہہ رہا ہے یہ گریٹر بھارت جو ہے اس میں ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ ہمارا حصہ بن جائے گا. سو بیسیکلی لیگل فارمولیشن کیا ہے کہ بھارت وانٹس ٹو کلیم ٹائٹل آف آل دا نیبرنگ کنٹریز. دس از اے ویری سیریس ڈیولپمنٹ انڈر انٹرنیشنل لا. اٹ از اے ویری سیریس پاسچرنگ. اس پاسچرنگ کا جواب دینا بے حد ضروری ہے, حکومتی سطح پر بھی, سیاسی پولیٹیکل پارٹیز کو بھی, اور کسی اور کو بھی. کیونکہ اگر آپ یہ نہیں دیں گے تو آپ گویا اس پوزیشن کو ایکسیپٹ کرنے کی طرف جا رہے ہیں, جو کہ بالکل غلط ہے. پاکستان نے اس کا جواب دیا, فارن آفس کے تھرو جواب دیا گیا. جب انہوں نے نقشہ جس کا آپ نے ذکر کیا اپنی پارلیمنٹ میں آویزاں کیا, تو اس پہ بنگلہ دیش, نیپال, سب ملکوں نے کیوں کیا؟ کیونکہ بین الاقوامی قانون کی وائلیشن ہے. یو این چارٹر یہ کہتا ہے کہ 1947 کے بعد سرحدیں جو ہیں ان کو تبدیل نہیں کیا جائے گا زور بازو. جو سرحدیں جو ہیں کشمیر اور فلسطین کے علاوہ باقی تمام سرحدیں فائنلٹی اٹین کر گئی ہیں. اب کوئی شخص دوسرے ملک پہ قبضہ نہیں کرے گا.
یہاں کیا ہو رہا ہے کہ ایک تو ایک بی جے پی کا اپنا ایک موقف، ایک ڈاکٹرن تھا، چلیے ڈاکٹرن تھا، موقف تھا، بات چیت چل رہی تھی، جس طرح انہوں نے کہا انڈر وینیگر چلتا آ رہا تھا 50 سال سے، ہم بھی اس کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرتے تھے۔ آج کیا ہو رہا ہے کہ جو آفیشیل ریپرزینٹیٹیوز آف دا اسٹیٹ آف انڈیا اور ریپبلک آف انڈیا، یونین آف انڈیا کے ہیں، وہ یہ بات کر رہے ہیں۔ تو جب میرے سامنے اگر یہ ایم پی جو ہے مدھیہ پردیش کے چیف منسٹر کی اسٹیٹمنٹ اگر آ جائے جس میں وہ کہیں کہ اٹ ول ہیپن ون ڈے اور سونر، یا جو آپ نے بھی اسٹیٹمنٹ سنائی وہ آ جائے، اور اس سے پہلے جب میں نے یہ آرٹیکل لکھا تھا تو اس وقت میں دیکھ رہا تھا کہ آفیشیل لیول پر یہ نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے کہ ہم اکھنڈ بھارت کی طرف جائیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ اشارہ اب یوگی جی ان کی، ہاں بالکل کی طرف کر رہے ہیں۔ ان کے علاوہ بھی کچھ اور لوگوں نے یہ آفیشیل اسٹیٹمنٹ دی۔ مجھے یاد ہے 2020 میں جب میں نے اس پہ کام کیا تھا تو میں نے اپنی ٹیم کو لگایا تھا کہ مجھے جو ویو ہے آر ایس ایس کو، اس کو ایک طرف رکھ دیں، کیا جو حکومت وقت ہے انڈیا کی اس وقت، اس کے آفیشیل ریپرزینٹیٹیو کا بھی یہ موقف ہے؟ اگر یہ ہے تو یہ بہت ڈینجرس ڈیولپمنٹ بین الاقوامی قانون کے نیچے۔ تو اب وہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اسی لیے جو پاکستان کو یہ چاہیے کہ، اور تمام ممالک جو ہے انڈیا کے ارد گرد، ان تمام ممالک کی ایک کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے ٹو گیو اے پش بیک آن دس اسٹیٹڈ پوزیشن ٹو دی انڈین گورنمنٹ، اور اسی طرح دنیا کو بھی اس چیز سے باور کروائیں کہ یہ غیر معمولی ڈیولپمنٹ ہے۔ اس کی ایک اور فارمولیشن یہ ہے کہ اسے ہم کہتے ہیں ہسٹورک ٹائٹل کی بنیاد پر ٹائٹل کلیم کرنا۔ ہسٹری میں بے شمار امپائرز رہے ہیں، اب ہسٹورک ٹائٹل کو ایڈمٹ نہیں کیا جاتا 1947 کے UN چارٹر کے بعد، تمام ہسٹورک کلیمز پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اب جو کلیم ہے اس کی، ورنہ تو مسلمان بھی کہیں کہ ہم ہندوستان پہ دوبارہ آنا چاہتے ہیں، ہمیں اسپین دیا جائے اور سو آن سو فورتھ، تو دنیا کیوٹک سچویشن میں چلی جائے گی۔ اس لیے جو بین الاقوامی قانون دانوں کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ ہسٹری کی بنیاد پہ کسی ٹائٹل کو اسرٹ کرنا، اس کو ایکسپینڈ کرنا، UN چارٹر کی وائلیشن۔ اچھا اعزاز چودھری صاحب، آپ ایک بہت ہی جہاں دیدہ تجربہ کار ڈپلومیٹ بھی رہے ہیں، اگر کسی ملک کی پارلیمنٹ کے اندر ایک ایسا نقشہ لگا دیا جاتا ہے جس میں کہ 5-6 ہمسایہ ممالک کو اس میں شامل کر رہے ہیں اور کھلم کھلا کہہ رہے ہیں جی کہ یہ پاکستان، افغانستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال، بھوٹان، یہ سب جو ہیں یہ انڈیا کا حصہ بن جائیں گے، تو اس پہ کیا پاکستان کے پاس کوئی انٹرنیشنل فورم ہے وہ کہے کہ جی بنگلہ دیش وہاں پہ جا کے کہے، نیپال وہاں پہ جا کے کہے جناب کہ ہماری جو سیکیورٹی ہے وہ تھریٹنڈ ہے، ہم خطرے میں ہیں، ہمیں آپ بچائیں؟ میرے خیال میں بالکل، ایک تو بین الاقوامی قوانین کا حوالہ دیا انہوں نے، دوسرا سفارتی محاذ پر بھی آپ کو بالکل اعتراض کرنا چاہیے، اقوام متحدہ کے اندر کرنا چاہیے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ اقوام متحدہ کی اپنی کوئی خاص اب ریلیونس اس طرح نہیں رہی کہ وہ کچھ کر سکے، لیکن ان بین الاقوامی قوانین میں بہرحال وہ ایک ریپوزیٹری ہے اس ساری قوانین کی، تو ڈپلومیٹک پروٹیسٹ تو بہرحال بنتی ہے، اور میرے خیال میں کوآرڈینیٹ کیا جا سکتا ہے ود دی ادر کنٹریز دیٹ ہیو بین، خاص طور پہ وہ کنٹریز جن کے بارے میں مودی صاحب کہتے ہیں عرب نسل کے، جو کہ مودی صاحب کے گلے میں بہت بڑے بڑے ہار بھی ڈالتے ہیں، ان کو بتایا جائے کہ ٹھیک ہے بھئی آپ دوستی رکھیں ان سے، لیکن یہ آپ کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں۔ جی ہاں بالکل، اصل میں جو ہمارے عرب بھائی ہیں وہ بہت ہی پریگمیٹک ہو گئے ہیں، اور اگر آپ کو یاد ہوگا تو غزہ کے اس واقعے سے پہلے بھی عرب اسرائیلی نارملائزیشن ایک مومنٹم پکڑ رہی تھی، اور انڈیا مڈل ایسٹ یورپ کوریڈور کی بات ہو رہی تھی، انڈیا اسرائیل US UAE I2U2 کی بات ہو رہی تھی، تو اس وقت تو ہندوستان کی جو تجارت اور سرمایہ کاری کی جو چمک ہے اس میں سارے ہمارے عرب بھائی بھی جو ہے ہوئے، لیکن یہ اب جب یہ واقعہ ہوا ہے، جو یہ بات کہی گئی ہے، یہ عربوں تک پہنچنی چاہیے اور ان کو اندازہ ہونا چاہیے کہ ان کے متعلق یہ سوچ کیا رکھتے ہیں۔ مطلب ان کا یہ ہے کہ آج سے کئی برس 100 سال پہلے جو عرب یہاں پہ آئے تھے وہ گھس بیٹیے ہیں، اور ان کو ہم نے مار کر یا جس طرح بھی ہو سکتا ہے نکالنا ہے، اور آلریڈی ہو گیا ہوا ہے۔ آلریڈی آپ نے دیکھا کہ مسلمانوں کی حالت بڑی تشویشناک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کرسچنز کی حالت بھی بڑی تشویشناک ہے، اسپیشلی ناردرن انڈیا میں۔ اس کو جی ہم کہتے ہیں انٹینٹ آف جینوسائیڈ، جینوسائیڈ کی انٹینٹ کرنا، اور جینوسائیڈ کی تمام لوازم، اس وقت تو ساری توجہ چونکہ اسرائیل کے اوپر ہے اور ICJ بھی اس پہ فوکس کر رہی ہے، لیکن ہندوستان اس سے زیادہ دور نہیں ہے۔ اگر آپ بہت ساری ایسی بین الاقوامی تنظیمیں ہیں جنہوں نے اشارے دیے ہیں
کہ یہ اس طرف چل رہا ہے. خود ہندوستان میں اگر آپ کانگریس کی اور دوسری اپوزیشن پارٹیز کی سٹیٹمنٹ سنیں, اس میں بھی بہت مواد ہے. وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ کدھر جا رہے ہیں, کیونکہ الٹیمیٹلی 2 فالٹ لائنز ایسی ہیں جو انڈیا کے لیے بہت ہی مستقبل قریب میں مشکل کا پیش آ سکتی. ایک تو یہ مائنورٹیز کے خلاف جو کر رہے ہیں, کیونکہ آپ تقریباً 200 ملین مسلمان اور اتنے ہی دالیت 400-500 کو اپنے ملک کے خلاف بنا رہے ہیں, اور وہ کموشن مجھے اندر ہوتی نظر آ رہی. دوسری فالٹ لائن نارتھ ساؤتھ کی, اور میں نے اس کے اوپر لکھا بھی ہے کیونکہ میری خود بات ہوئی ہے سدرن اسٹیٹ کے لوگوں کے ساتھ, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کما ہم رہے ہیں اور یہ سپینڈ سارا ہندی بیلٹ پہ کر رہے ہیں, تو یہ بھی ایک فالٹ لائن ہے. تو اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اکھنڈ بھارت جو ہے وہ اتنی آسانی سے بن جائے گا. یہ پہلا جو مرحلہ تھا 19 اپریل کو انڈیا میں جو الیکشن کا پہلا مرحلہ ہے, اس میں جو ساؤتھ کی جو سٹیٹس ہیں, تامل ناڈو ہے, کرناٹک, آندھرا پردیش, کیرالہ, تلنگانہ, یہاں پہ بی جے پی کو زیادہ سیٹیں نہیں ملی. نہیں ملی جی, نہیں ملی, اور ابھی بھی ان کو یہی تاثر مل رہا ہے, اور انہوں نے یہی لگ رہا ہے. اور یہ اگر الیکشنز میں نہ ملا, ان کو کوئی جگہ نہ ملی اس کے اندر, تو وہ ثابت ہو جائے گا. ان کا کہنا کیا ہے, ساؤتھ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم 1 روپیہ جو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اس کے مقابلے میں دلی ہمیں کوئی 70 پیسے دیتا ہے, جبکہ یہی جو یو پی ہے, بہار ہے, راجستھان, یہ 1 روپے دیتے ہیں تو 1 روپیہ 70 پیسے لیتے ہیں. تو آپ ہندی بیلٹ میں یہ جتنے آپ کے, ہمارے ہاں تو یہ ایشو ہی نہیں ہے ہندوتوا کا, ہمارے ہاں تو کرسچن. اور مودی صاحب یہ جو اینٹی مسلم تقریریں کر رہے ہیں یہ راجستھان میں جا کے کر رہے ہیں جی, اور یہ ساری جو ناردرن انڈیا کی بیلٹ ہے نا, اس میں یہ چیز ایکسپلائٹ کی جائے. ساؤتھ انڈیا میں یہ ایشو ہے نہیں. تو لیٹس سی یہ کیسے ہوتا ہے, یہ فالٹ لائنز ان کو چھوڑے گی, یہ اتنا آسان نہیں ہے اکھنڈ بھارت کو بنانا. اچھا, اس میں جنرل صاحب میں آپ کے پاس ہی آ رہا ہوں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان کی جو غیر مسلم کمیونٹی ہے, ایک ہمارے کارٹونسٹ ہیں روہت بھگوت صاحب, ان کا ڈان میں کارٹون چھپتا ہے, ہندو کمیونٹی سے ان کا تعلق ہے. انہوں نے مودی صاحب کے یہ جو بیانات ہیں ان کی بڑی مذمت کی ہے. وہ کہتے ہیں جی مودی جو ہے وہ مانگ رہا ہے ووٹ فار می ٹو اینڈ سیکولرزم ان انڈیا. اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ جو یوگی صاحب ہیں ان کا بھی ذکر ہوا تھا, انہوں نے پچھلے دنوں ایک تقریر کیا, اس میں وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ ہندو اور مسلمان 2 علیحدہ قومیں ہیں, ان کا ٹکراؤ ہونے والا ہے. یہ بات تو 1947 میں جب ہمارے بزرگ کہتے تھے, قائد اعظم محمد علی جناح, تو اس وقت کانگریس کہتی تھی کہ جی یہ بالکل غلط ہے, یہ تو 2 قومی نظریہ کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے. تو اب خود بی جے پی کی لیڈرشپ یہی بات کری ہے, لیکن ساتھ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑا ٹکراؤ ہونے والا ہے. اس پہ جنرل قیوم صاحب سے بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. وقفے سے پہلے ہم نے آپ کو اتر پردیش کے چیف منسٹر کا ایک بیان سنوایا جس میں وہ باقاعدہ وارننگ دے رہے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمانوں اور ہندوؤں کا باقاعدہ ایک ٹکراؤ ہونے والا ہے. جنرل قیوم صاحب, اب احمر بلال صوفی صاحب نے لفظ استعمال کیا کہ یہ جینوسائیڈ کی انٹینشن نظر آ رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ معاملہ اسی طرف بڑھ رہا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹکراؤ ہونے والا نہیں, یہ ٹکراؤ ہو رہا ہے. اور جینوسائیڈ بھی کنٹینیوڈ ہے. کشمیر لے لیں اور پورے آپ, اب وہ اتنی دردناک سٹوریز ہیں جہاں یہ ہندو ڈنڈے لے کے مسلمانوں کے گھروں میں, میں اگلے دن دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ کہ کرسچین کے پیچھے پڑے تھے کہ بائبل کو پھاڑو اور یہ کہو اور وہ کرو, اور ساتھ وہ اس کو مار بھی رہا تھا. تو اس لیے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں نا کہ یہ جو انڈین رونت ہے اور یہ جو اسرائیلی رونت ہے اور یہ جو اکھنڈ بھارت کا جو کانسیپٹ لے کے بے شرمی کے ساتھ آئے ہیں اور دوسری کنٹریز کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے, بارڈر کا خیال نہیں ہے, اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے. میں بریفلی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں 20ویں صدی جب شروع ہوئی تو کانفلکٹ تھے, تو سوچا یہ گیا اور فرسٹ ورلڈ وار لگ گئی, 2-3 کروڑ لوگ مر گئے. تو انہوں نے کہا جی لیگ آف نیشن بنائیں تاکہ دنیا میں امن آئے. پھر لیگ آف نیشن فیل ہوئی, لینن نے کہا یہ تھیوز کچن ہے. تو اس کے بعد کیا ہوا, سیکنڈ ورلڈ وار, اس میں 6-7 کروڑ اور زیادہ لوگ, پھر یہ یونائٹڈ نیشن بنی. ابھی انفارچونیٹلی دیکھیں یونائٹڈ نیشن کے جو آبجیکٹیوز ہیں وہ تو ہے پیس کیپنگ, کانفلکٹ ریزولوشن, ہیومن رائٹس, دیکھیں نا, ریفیوجیز, کلائمیٹ چینج اور پاپولیشن وغیرہ وغیرہ, دے آر ویری گڈ آبجیکٹیوز, لیکن 7 ویٹوز ہیں. تو جیسے چوئی صاحب نے بات کی ہے نا کہ وہ ایبسولوٹلی ٹوتھ لیس بنا دیا. وہ اپنی یہ سیکیورٹی کونسل کے ریزولوشن کو بھی اسرائیل جوتی کی نوک پہ رکھتا ہے. دیٹ از دی ریزن کہ انڈیا میں یہ جرت ہے کہ وہ اپنی پارلیمنٹ کے اندر وہ نقشہ لگاتا ہے جس کے اندر سوورن کنٹریز بھی شامل ہیں. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ان کے پیچھے
امریکہ کے ڈیپ سٹیٹ جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی بیک ہے اور وہ ان کو آگے لگا کے رکھ رہے ہیں، اس وقت تک یہ دندناتے پھریں گے. ادروائز تو بڑی بڑی ریاستیں جو ہیں وہ بکھر گئی. تو میرے خیال میں، آپ کے خیال میں امریکہ کی جو ڈیپ سٹیٹ ہے اور جو انڈیا کی ڈیپ سٹیٹ ہے یہ ایک دوسرے کے الہی ہیں؟ اینڈ اسرائیل. ہاں، یہ اس کو کہتے ہیں ایک ٹرائنگل یا اینگل آف ریپریشن، اور اس کے خلاف ریزسٹنس مثلا مڈل ایسٹ میں ہے، جو آپ ایران کے ساتھ ہے، حماس ہے، حزب اللہ ہے، ہوتیز ہیں، وہ ایک الگ ریزسٹنس. آپ کے خیال میں ہماری ڈیپ سٹیٹ کو اس ان ہولی الائنس کے بارے میں کچھ احساس ہے؟ آئی ایم شیور کہ ان کو فلی پتہ ہوگا. دیٹ از وائی اللہ کے کرم سے پاکستان بڑا محفوظ ہے، سیف ہے اور سیف ہاتھوں کے اندر ہے. بٹ آئی تھنک وی ہیو ٹو پریپیئر آر سیلف. اور ہماری پریپریشن میں آج بھی ایک نمر یونیورسٹی میں بات کر رہا تھا، میں نے یہ کہا کہ پاکستان بین الاقوامی سطح پہ ریلیونٹ تب ہوگا اگر ہم انٹرنلی مضبوط ہوں گے. اور اس سے پہلے سب سے پہلی بات یکجہتی ہے. ایک دوسرے کے گلے پڑنے کے بجائے سیاسی اختلافات رکھیں لیکن یونٹی ہو آن میجر ایشوز. ٹیررزم کے خلاف ہے ہم، نیوکلیئر ڈیٹرنس ہم نے رکھنا ہے، کشمیر ہے، سی پیک ہے، اس کے اوپر ہم سب کی ایک ویو ہونا چاہیے. اور اپنے آپ کو پھر فائنانشلی اسٹرانگ کریں تو ہماری بین الاقوامی سطح کے اوپر بھی آواز بلند ہوگی. احمد بلال صوفی صاحب، یہ بتائیں کہ انڈیا کا فوکس پاکستان ہے، پاکستان کا فوکس چائنا ہے، پاکستان کا فوکس انڈیا ہے اور ساتھ چائنا کے ساتھ دوستی ہے. تو یہ بتائیں کہ کوئی آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا بھی تھوڑا جو ہے وہ چائنا، اصل خطرہ تو چائنا ان کے لیے، تو اس خطرے سے لوگوں کو تھوڑا سا وہ اگنور کرانے کے لیے، ہٹانے کے لیے وہ پاکستان 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 لگے رہتے ہیں؟ نہیں، وہ تو اپنی جگہ جو اس کا سیاسی انالیسس جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، ظاہر ہے الیکشنز پہ ووٹ بھی لینے ہیں تو شاید یہ ایگزیجریشن مار تو ان کو ہمیشہ چائنا سے پڑتی ہے، اور ساتھ ساتھ چائنا سے ڈائیورٹ کرنے کے لیے ان کو ایک یہ بھی ایک چاہیے اینیمی نیکسٹ ڈور، اور پاکستان از اے کلاسک. لیکن میں کچھ اور عرض کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب کوئی ملک، اسے ہم کہتے ہیں اسٹیٹ پریکٹس، ملک کوئی اسٹیٹمنٹ دے، اس کا کوئی عہدیدار کوئی بیان ایشو کرے، کسی جگہ تقریر کرے، یہ سب آفیشیل اسٹیٹ کی پروجیکشنز ہیں. ان کو آپ نے فوراً رسپونڈ کرنا ہوتا ہے، ان کی وجہ کچھ بھی ہو. یونائٹڈ نیشنز میں تو کرنا چاہیے، یو این میں بھی اور بائیلیٹرلی بھی. یو آر سپوز بال ٹو بال آپ نے اپنا رسپانس میچ کرنا ہے. آج ایک اسٹیٹمنٹ آئی ہے تو ہمارے ملک سے ایک اسٹیٹمنٹ ایشو ہونی چاہیے ان پرنسپل ڈیناؤنسنگ اٹ اینڈ ڈکلائننگ اٹ کہ یہ غلط بات ہے، یہ بین الاقوامی قانون کے منافی ہے، یہ ہمارے بائیلیٹرل ایگریمنٹس کے منافی ہے، یہ ان تعلقات کے منافی ہے جو ہم ہندوستان سے اس ریجن میں چاہتے ہیں کہ یہ خطہ جو ہے پورا کا پورا، یہ بر صغیر کا خطہ جو ہے یہ اکنامک یونٹ بنے. یہ اس انٹینٹ کے خلاف ہے جو آپ بات کر رہے ہیں. یہ تو ہاسٹیلٹی کی ایکسپریشن ہے اور یوز آف فورس، ان لافل یوز آف فورس کا اظہار ہے اور چارٹر کی وائلیشن ہے. یہ باتیں تو ہمیں کہنے سے کوئی نہیں روکتا، کیونکہ جب آپ یہ باتیں کہیں گے تو اس کا ایک پش بیک آتا ہے، میڈیا پر بھی آتا ہے، اور جو لوگ وہاں پر سوچنے والے ہیں وہ بھی پہ ان کی وائس میں اسٹرینتھ پیدا ہوتی ہے کہ ہمارے ملک کے خلاف بھی. اور آپ نے خود بھی دیکھا کہ یہ موقف اتنا غیر قانونی ہے، اتنا اٹر وائلیشن آف انٹرنیشنل لا ہے کہ انٹرنیشنل لائرز جو انڈیا کے اندر ہیں وہ تک بول پڑے ہیں کہ یہ موقف جو اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی، ہم کیسے انٹرنیشنل لا کی وائلیشن اگر یہ پاکستان کرے، اگر یہ پاکستان پہ بہت ملبہ آ جائے گا. پاکستان یہ کہے جی کہ جوناگڑھ کی جو ریاست ہے اس نے پاکستان کے ساتھ الحاق کا اعلان کیا تھا 1947 میں، تو ہم جو ہے وہ جوناگڑھ کو اپنی ریاست میں شامل کریں گے تو یہ تو ہم پہ سینکشنز لگوا دیں گے انڈیا والے. جی میں یہ عرض کر رہا ہوں نا، ہم حالانکہ اس کا ٹائٹل ٹیکنیکلی ہمارے پاس ہے، اسٹیٹ آف جوناگڑھ کا جو ایگریمنٹ آف ایکسیشن ہے وہ بھی انٹیکٹ ہے. نواب جوناگڑھ کا بھی انتقال ہوا ہے، ان کے اولاد جو ہے دیٹ ول ٹیک اوور. دا پوائنٹ از کہ وہ لیگیلٹی ہمارے پاس، ان کے پاس، ہمارے پاس رجسٹری ہے، ان کے پاس قبضہ ہے جوناگڑھ کا. لیکن میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ بین الاقوامی قانون کے کچھ تقاضے ہیں، اور وہ تقاضے یہ کہتے ہیں کہ آپ کا رسپانس ہونا ضروری ہے، چاہے آپ کی انٹینٹ تعلقات بحال کرنے کی ہے، پارلیمنٹ میں معاملات لے جانے کے لیے، لیکن رسپانس لیگل پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے. اعزاز چودھری صاحب، اب ایران کے صدر پاکستان آئے ہوئے ہیں، تو چلیں ہم عرب دوستوں کو بعد میں بتا دیں گے، ایران کے پریزیڈنٹ کو تو بتا سکتے ہیں نا کہ بھائی یہ دیکھو، یہ انہوں نے پارلیمنٹ میں ایک نقشہ لگایا ہوا ہے، آپ خوش قسمت ہیں کہ اس میں ایران شامل نہیں ہے، لیکن ایران کے تقریباً تمام ہمسائے جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں. تو اس طرح ہم ایک ڈپلومیٹک کمپین تو شروع کر سکتے ہیں. کیمپین تو کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں. ایک چیز جو ہم نہیں کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ٹیررسٹ انسیڈنٹ ہوتے تھے تو انڈیا
خالی ڈوزیئر نہیں بناتا تھا، لیٹر روگیٹری بناتا تھا، وہاں کسی کورٹ میں کیس فائل کر کے اور اس کے مطابق، یاد ہے آپ کو؟ جی بالکل بالکل. تو ہمیں بھی اس قسم کے ڈوزیئر بنانے چاہیے، کوئی اخباروں کی تراشے نہیں بلکہ پراپر ڈوزیئر، کیونکہ ہمارے اوپر تو زیادہ آپ دیکھیں نا اس خالی ٹیررزم، میں ایران کے صدر کی طرف آتا ہوں، لیکن ٹیررزم کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو جس طرح پاکستان کے اندر انہوں نے گھس کے مارا ہے، 20 لوگ مارے ہیں پاکستان میں، جن کے 2 کے تو ہمارے پاس مکمل ثبوت ہیں، اور اب گارڈین کی رپورٹ نے بھی کر دیا ہے، تو ہمیں ان سب کے مکمل ایک باقاعدہ بنانے چاہیے لیٹر روگیٹریز، کیس فائل کر کے عدالت میں اور پورے بنا کے وہ ہم ادھر بھیجیں، جو ہمارا کیا وہ انٹرپول ہوتا ہے، انٹرپول میں بھیجیں، باقی جگہوں پہ دبئی وغیرہ میں جہاں سب جگہ جہاں پہ بھیجیں. ایک تو وہ چیز میں یہ کہتا ہوں کہ ہم ٹیررزم کے حوالے سے میرے خیال میں انڈیا منترا ان کے ڈاکٹر جے شنکر ہر وقت کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ پاکستان کراس بارڈر ٹیررزم کر رہا ہے، پر کہاں انڈیا میں ٹیررزم نظر آ رہا ہے؟ وہاں تو کوئی ٹیررزم نہیں ہے، سارا ٹیررزم تو ہمارے اندر ہو رہا ہے، اور وہ بھی اسٹیٹ ٹیررزم ہو رہا ہے، باقاعدہ انڈیا کر رہا ہے. تو اس وجہ سے آئی تھنک ڈیفینسو ہونے کی بجائے وی نیڈ ٹو بی لٹل بٹ مور اوفینسو آن دس. ایران کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں یہ دورہ بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے ایران کے ساتھ ہمارے مسائل ہیں، لیکن کوئی میکینزم کریٹ کرنا چاہیے، سیکیورٹی میکینزم. بارڈر ایشو بہت سیریس ہے، کیونکہ جو باہر کی قوتیں میری معلومات کے مطابق وہ یہاں پہ ان کو دیتی ہیں، جیش العدل وغیرہ کو، اور پناہ دیتی ہیں اور جا کے کہتی ہیں کہ جا کے کام کریں. انہوں نے بھی پھر اس طرح BLF کو دیا ہوا ہے. اور ایران کے ساتھ یہ بھی کھل کر بات کرنی چاہیے کہ بھئی ہندوستان کی عزائم ٹھیک نہیں ہے، یہ صرف اکھنڈ بھارت ہی نہیں ہے، یہ آپ کے بارڈر پہ آ کے بیٹھنا چاہتے ہیں، اور یہ تو آپ کی اپنی پورٹ یوز کرنا چاہ رہے ہیں چاہ باہر فار ڈوئنگ واٹ ایور دے آر ڈوئنگ. سو آپ ہمارے ساتھ یہ معاملہ ایک سیکیورٹی میکینزم بنے، اس بارڈر کا معاملہ صحیح ہو جائے تو ایران کے ساتھ ہمارا کوئی تنازع نہیں. اچھا، اس میں ہماری جو پالیسی ہے اس میں بھی ایک کنٹراڈکشن ہے کہ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ BLA اور BLF کو انڈیا سپورٹ کرتا ہے، دوسری طرف ہم کہتے ہیں جی ہم نے جی تجارت کرنی ہے جی انڈیا کے ساتھ. کریں ضرور کریں، لیکن پھر وہ جو BLF اور BLA کو وہ سپورٹ کر رہا ہے اس کا بھی تو کہیں جا کے ذکر کریں. اس پہ بات کرتے ہیں جنرل قیوم صاحب سے ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. جنرل قیوم صاحب، جو ایران ہے وہ کشمیر کے مسئلے پہ پاکستان کے موقف کے کافی قریب ہے. اس کا موقف وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم پاکستان کے موقف کی حمایت کرتے ہیں، لیکن وہ جو کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم و ستم ہوتا ہے وہ اس کی ہمیشہ کھل کے مذمت کرتے ہیں. تو کیا اس معاملے میں ہم ایران کو پاکستان اپنا اتحادی بنا سکتا ہے؟ کیونکہ عام تاثر یہ ہے کہ ایران بھی پاکستان سے زیادہ انڈیا کے قریب ہے. دیکھیں، ایران ایک ملک ہی نہیں، ایک سویلائزیشن ہے. اٹس اے ویری اسٹرانگ کنٹری. میں سینٹ میں جب تھا تو آئی واز چیئرمین آف پاکستان ایران پارلیمنٹری فرینڈشپ گروپ اینڈ آئی ہیو بین وزٹنگ دیم. بیفور دیٹ جب ایز اے چیئرمین آف پاکستان ڈیفینس انڈسٹریز میں نے ریپیٹڈ ان کی ڈیفینس کی بھی دیکھی ہیں. اٹس ویری پوٹنٹ، ویری اسٹرانگ، ملیٹریلی بھی ان کے پاس بڑی اچھی اسٹرینتھ ہے، اینڈ دے آر ویل میننگ فار پاکستان. دیٹ از دی کنٹری جو پہلا ملک تھا جس نے پاکستان کو ریکگنائز کیا، اینڈ دے جینونلی وانٹ گڈ ریلیشنس. ہماری کئی ڈسپائٹ دس سیکٹیرین تھنگ جو فالٹ لائن کو کئی دشمنوں نے ایکسپلائٹ کرنے کی بھی کوشش کی، اللہ کا یہ کرم ہے کہ کوئی ہمارے ہاں ایسی رفٹ نظر نہیں آتی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران کو ہمیں اپنے کانفیڈنس میں انہوں نے کہی ہے. مجھے یاد ہے کہ رفسنجانی جب صدر تھے تو ہم دورے پہ گئے، بے نظیر بھٹو صاحبہ گئیں، تو وہاں بات جب بائی لیٹرل ٹاکس ہو رہی تھی تو رفسنجانی صاحب نے کہا کہ دیکھیں MOU ہم بڑے سائن کرتے ہیں لیکن ان پہ امپلیمنٹیشن بھی ہونی چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہماری گورننس ہے اس کو اور پوٹنٹ بنا کے وی شوڈ بی پرو ایکٹیو رادر دین ری ایکٹیو ٹو اینی تھنگ. جیسے ابھی بات ہو رہی تھی، کوئی چیز ایسی ایشو ہوتی ہے تو رائٹ فورم کے اوپر وی شوڈ گو. انڈیا ڈڈ ناٹ ہائڈ وین دے سیڈ کہ ہم نے FATF میں ان کو پھنسایا ہوا ہے، اینڈ دے ور اوپنلی سینگ کہ ہم چاہتے ہیں کہ ادھر رہیں. آپ FATF میں ان کو جب یہ اتنے قتل وہ مان رہے ہیں کہ 20 قتل پاکستان میں کیے ہیں، کینیڈا میں کر دیا ہے، امریکہ میں کرنے والے تھے، تو ہم کیوں نہیں اس کو انیشیٹ کرتے کہ یہ FATF والے کھاتے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے بندے بھی پکڑے ہوئے ہیں. اسلام آباد سے بندے پکڑے ہوئے ہیں، اسلام آباد میں اسیسینیشن کے لیے آئے تھے اور ان کو کلبھوشن یادیو کی طرح دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہیے. اس سے بڑا ثبوت کیا ہو سکتا ہے؟ تو آئی تھنک ایز اے کنٹری
وی ڈونٹ مین بیڈ اباؤٹ ادر کنٹری، لیکن اگر کوئی ملک ہمارے اندر گھس کے تو وہ اس طرح کی بدماشی کرنے کی کوشش کرے تو وی ہیو آل دی رائٹ ٹو ڈیفینڈ. اچھا، ایک لیگل آپ سے سوال ہے جی انٹرنیشنل لاء کے حوالے سے. اب ایران کے صدر پاکستان آئے ہوئے ہیں تو یقیناً جو پاک ایران گیس پائپ لائن کا منصوبہ وہ بھی ڈسکس ہوگا. وہ کریں گے زیادہ، ہم شاید کم کریں. وہ کہیں گے جی کہ ہم نے یہ منصوبے پہ دستخط کیے تھے 2009 میں، ہم نے تو گیس پائپ لائن بنا دی اپنے حصے کی، آپ نہیں بنا رہے. اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ وہ انٹرنیشنل سینکشنز ہے یو ایس کی قانون کی بھی خلاف ورزی ہے، تو وہ بھی پاکستان کے خلاف جا سکتے ہیں کسی فورم پہ. اب امریکہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ ایران کے ساتھ یہ والا منصوبہ نہیں چلا سکتے. تو انٹرنیشنل قانون کے مطابق کوئی درمیانی راستہ نکلتا ہے کہ ہمیں ضرورت ہے گیس کی، پاکستان کو ضرورت ہے، تو اگر ہمیں ایران سے سستی گیس مل رہی ہے اور امریکہ ہمیں روک رہا ہے تو انڈیا تو امریکہ کی بات نہیں سنتا، ہم کیوں سنتے ہیں؟ یہی بات ہے. دو چیزیں ہیں اس میں، دو ڈائمینشنز ہیں کہ کیا کوئی طریقہ ہے. اس کو ہم کہتے ہیں یونیلیٹرل سینکشنز کا افیکٹی جو ہے وہ تھرڈ پارٹی ہے. جو ٹارگٹ ہے جو ملک یا جو عوام، وہ تو چلیے حکومت ایران ہے یو ایس سینکشنز کی، لیکن افیکٹی کون ہے؟ تھرڈ ملک. اس کے لوگوں کی ہیومن رائٹس، بیکاز انہوں نے بھی وہاں چولہے وغیرہ جلنے سارا کچھ ہے، وہ آپ کی جو فیول کنزمپشن کے ایشوز ہیں وہ رائٹ ٹو لائف سے منسلک ہیں. یہ ایشو ہم نے جنیوا میں ایک زمانے میں ریز کیا تھا ہیومن رائٹس کی کمیٹی میں کہ دیکھیے یونیلیٹرل سینکشنز تو انٹینڈڈ ہیں اگینسٹ ون کنٹری، لیکن ان انٹینڈڈ کانسیکوینس میں پاکستان اس سے متاثر ہو رہا ہے، تو ان سینکشنز کو ہماری حد تک موقوف کیا جائے یا ٹو دی ایکسٹینٹ آف پائپ لائن. بات تھوڑی آگے چلی تھی. امریکہ میں بھی آپ اس موقف کو ان کے لیگل ڈویژن سے اگر ٹیک اپ کریں بھرپور طریقے سے تو مجھے لگتا ہے کہ امکانات ہیں کہ کوئی نہ کوئی بات چیت آگے بڑھ سکتی ہے. بیکاز جو رسپانسبلٹی آف ڈیمیجز ہے وہ تو اب ایٹریبیوٹیبل ہے ٹو دا سینکشنز آف دا یو ایس گورنمنٹ. تو اگر یو ایس گورنمنٹ کو یہ بٹھا کے سمجھایا جائے ان کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے لیگل ڈویژنس کو، ان کے سی آئی کے اور اٹارنی جنرل آفس کے لیگل ڈویژنس کو کہ دیکھیے یہ معاملہ ہے، یہ لائبلٹی ہے، لائبلٹی اب ایٹریبیوٹ ہم کس کو کریں؟ کیا ہم آپ کو پارٹی بنائیں کسی انٹرنیشنل پروسیڈنگز میں جا کر، یا یو ایس میں جا کے آپ کو پارٹی بنائیں کہ آپ کی وجہ سے ایک انکمبرنس ایک ملک پر آ رہی ہے جس کی وجہ سے ہیومن رائٹس سے متاثر ہو رہے ہیں. تو مختلف لیگل رستے ہیں جس کی بیسس پر آپ چھوٹا سا جواب دیجیے گا چودھری صاحب. جب آپ فورن سیکرٹری تھے تو اس ایشو کو آپ نے یقیناً ہینڈل کیا. کو پاکستان کے پاس راستہ ہے کہ ہمیں گیس چاہیے اور ہم گیس لے لیں ایران سے؟ یہ گیس ویسے تو سینکشن کموڈٹی نہیں ہے. ہاں، صرف یہ ہے کہ پولیٹیکل پریشر ہے امریکہ کی طرف سے، کیونکہ کوئی بھی کمپنی ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتی. یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسی کمپنی ایران کی جو سینکشنڈ ہو وہ اس میں ڈیل کر رہی ہو اور آپ اس سے ڈیل کریں تو آپ پہ بھی آ جائیں گی. اس وجہ سے کوئی راستہ تو باہر نکالنا چاہیے تھا. ایک اچھا راستہ نکالا تھا اس وقت جب امید بنی تھی، میرا خیال شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا تھا کہ آپ گوادر میں ایل این جی کا ٹرمینل بنائیں اور فی الحال وہاں پہ گیسیفائی کریں باہر سے آ کے چیزیں. اور جیسے ایران کے اوپر سینکشن اٹھیں، یو این کی اٹھ گئی تھی اس وقت لیکن امریکہ کی رہ گئی تھی، تو یہ 70 کلومیٹر کی یہ بنا دیں تو آپ اس کو نواب شاہ تک اس کو لنک کریں. لیکن وہ پیسہ بہت چاہیے اس کے لیے، وہ بنانے کے لیے، وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکی. تو میرا یہ خیال ہے کہ جن لوگوں نے یہ نیگوشیٹ کیا تھا، مجھے ان کے متعلق زیادہ علم نہیں ہے کہ وہ کون تھے. ہم لوگ نیگوشیشنز میں کمزور ہیں جی. اب مثال کے طور پر فورس میجور کی کلاز ہے، یہ سینکشنز تو ان پہ لگی نا، یہ تو ہمارا تو اس پہ قصور نہیں تھا. تو اس وجہ سے یہ اتنی بڑی پینلٹیز جس نے بھی اس کو ایگری کیا ہے وہ فورس میجور میں ہونا چاہیے تھا. بہرحال اب اس کو ریورس تو نہیں آپ کر سکتے، آپ کو کوئی راستہ نکالنا چاہیے. دیر کین بی کریٹیو ویز. امریکہ نے جب سینکشنز لگائی تھی تو اگر آپ کو یاد ہوگا تو ایران اور چائنا نے گرینڈ فادر کلاز بنا کے نیگوشیٹ کیا تھا اور 25% کم کرتے کرتے کیا. اس طرح کا کوئی راستہ نکالنا چاہیے. چھوٹی سی بات میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سینکشنز ایک ملک سے دوسرے ملک پر، مجھے نہیں پتا کہ اس کا کوئی بین الاقوامی قانون ہے. آئی اونلی نو کہ سینکشن یو این او لگا سکتا ہے چیپٹر 7 کے تحت. اگر آپ ان کے ریزولوشن کو نہ مانیں تو آپ پہلے ڈپلومیٹک آئسولیشن ہے، پھر وہ ان کی سینکشنز ہیں، اور تھرڈ یہ ہے کہ آپ یوز فورس بھی کر سکتے ہیں. تو ہمیں اس کا حل ڈپلومیسی ہی ہے، بیٹھ کے جیسے بات کرنی پڑے گی آپ کو امریکنز کے ساتھ، امریکن سے بھی کرنی پڑے گی، اور بالکل امریکنز کو کہنا پڑے گا مہربانی کرو. سیدھی سی بات ہے. بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا، بہت بہت شکریہ جی. اور مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.